आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। आमीन। मेरी इंतहाई मोहतरम और अजीज़ कुरान दोस्त बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और कुरान समझे आसान वालेकुम तरीके से अस्सलाम। हिस्सा व नमाज के जरिए में सबक नंबर 10A में खुश आमदीद। इस सबक में हम 10A में दुआएं और सना पढ़ेंगे और 10B यानी ग्रामर में फेल माजी में नसारा, खलाका, जाकारा और आबादा, इनके टेबल्स हम सीखेंगे। फिर हम नकाते तालीम या शौक देखेंगे। इस सबक में 14 नए अल्फाज हैं जो कुरान पाक में 928 पा रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस 1 घंटे में हम कुरान पाक में 928 बार आने वाले अल्फाज के माने करने जाएं, उनको समझ जाएंगे और उनके माने करने सीख जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज के सबक के इख्तिताम तक कुल आप 116 अल्फाज सीख लेंगे जो कि कुरान पाक में तकरीबन 29,000 बार आए हैं। और ये आपका बैटरी सेल यहाँ तक चार्ज हो गया। हमने 41,000 पे जाना है। सोचिए अभी आज 10 लेसन है तो आपने अपना टारगेट का मेन कितना हिस्सा जो है अचीव कर लिया। ये सब आप लोगों की मोहब्बत, शौक और लगन का नतीजा है। अल्लाह ताला इसी तरह से हमें इस्तकामत दे और हम आगे बढ़ते जाएं। तो हमें सबको क्या कहना है? अल्हम्दुलिल्लाह। साथ होमवर्क उम्मीद है कि आप करते होंगे जरूर। और ये बात कभी मत भूलिए कि आपका इंतखाब अल्लाह ताला ने किया है कि आप अल्लाह के कलाम को सीख रहे हैं। ये कभी नजरअंदाज ना कीजिए। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। आप लोग सोचें कितने स्पेशल हैं कि खुदा ताला ने, उस हस्ती ने आपका इंतखाब किया, और वो भी ये कि उसकी किताब को सीखने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम कुछ दुआएं जो हैं और सना सीखेंगे। सिस्टर अक्षंदा आप हमारे साथ हैं? सिस्टर अक्षंदा जी जी मैं हूँ जी, ये आप इसकी तिलावत कर दीजिए। जी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार। सदक़ल्लाहु अज़ीम। जज़ाकल्लाह सिस्टर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना जबर के साथ आता है तो इसमें क्या ऐड हो जाता है? हरफे निदा ऐड हो जाता है। तो ए हमारे रब, आती ना, ये भी आप सीखेंगे, दे हमें, फिर दुनिया, फी क्या है? अनम्यूट करके बताते जाइए। फी क्या है? हर्फ हरफे जर जर। वेरी गुड। और दुनिया क्या है? इस्म खास खास इस्म इस्म है। कैसे पता चला? शुरू में अलिफ। अलिफ लाम से। शाबाश। हसनतन क्या है? ये भी इस्म है। क्योंकि इसमें तनवीन है। तनवीन। तनवीन है। शाबाश, वेरी गुड। वाव भी हरफ है। फी फिर आ गया में, आखिरा, फिल आखिरा, तो फी हर्फ है, वाव भी हरफ है, और ये क्या है? अल ये भी आखिरा, इस्म है। ये भी इस्म। इस्म शाबाश। देखिए माशाल्लाह, आप गौर करते हैं तो आपको कितनी चीजों की पहचान हो रही है। फिर दोबारा आ गया हसनत, भलाई, और आखिरत में भलाई। है हमारे रब, दे हमें दुनिया में भलाई और आखिरत में भलाई। वकीना अजाबन नार, और बचा हमें अजाब से आग के या दोज़ख। अब हमने इसका रनिंग तर्जुमा देख लिया। हम इसको अब एक एक लफ्ज को डिटेल में इंशाल्लाह देखें। रब्बना, हमें पता है कि ए हमारे रब। और अगर टेबल में जैसे रब्बो ना आता तो उसका क्या मतलब होता है? हमारा रब। हमारा रब। शाबाश, ये आपको एमसीक्यूज में भी आ जाता है। माशाल्लाह आप लोगों को पहचान है। हमने ये पूरा इस तरह से किया था। आती ना कि हम दो टुकड़े करते हैं। आती, ये भी फेल अमर होता है, हम आगे पढ़े सीखेंगे। ना हमें पता जमीर है, ठीक है। तो इसके दो टुकड़े होंगे, आती और ना। आती का मतलब है दे, ना हमें, ये फेल अमर है। ये आगे हम बनाना सीख जाएंगे। और ये लफ्ज जो है कुरान पाक में 9 बार आया है। हम कहते हैं ना अकीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता, तो आती की जमा है आतू।
ٹھیک ہے. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. تو یہ جمع جاتے ایک بندہ کو کہہ رہے ہیں دے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم کہہ رہے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زیادہ بندوں سے تو آتو زکوٰۃ اور زکوٰۃ دیں. بالکل سسٹر نے ہمیں صحیح بتایا تھا کہ یہ مؤنث ہے. دیکھیں جیسے اکبر سے مؤنث اکبر مذکر ہے تو کبرا بنتا ہے، اسی طرح سے اصغر سے صغرا بنتا ہے. نام بھی لوگ رکھتے ہیں، عورتوں کے نام کبرا صغرا، بندوں کے نام اکبر اصغر، بڑا چھوٹا. یہ مؤنث کے لیے پنک پھول بنا ہوتا ہے، یہ مؤنث کی نشانی کے لیے بنا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے ادنا مذکر ہے اور دنیا مؤنث ہے. دنیا میں مؤنث کی کوئی نشانی نہیں ہے ایز سچ، یہ ہم نے یاد رکھنا ہے. کیونکہ ہم کہتے ہیں ہمیشہ ہم اپنے ذہن کی ایک کھڑکی کھلی رکھتے ہیں کیونکہ کچھ ایکسیپشنز ہوتی ہیں، لیکن کیونکہ یہ مؤنث ہی میری عربوں کی زبان ہے، مؤنث ہی بولتے ہیں، تو ہم نے یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں کوئی ہمیں مؤنث کی نشانی نظر نہیں آتی، لیکن یہ مؤنث ہے. ویسے اب آگے کلاسوں میں آپ پڑھیں گے کہ مؤنث کی ایک نشانی یہ کھڑی زبر کی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے. تو ادنا مذکر ہے، دنیا مؤنث ہے، کبرا مؤنث ہے، صغرا مؤنث ہے. تو یہ دنیا کی بتا رہے ہیں کہ دنیا جو ہے یہ بھی مؤنث ہے، کیونکہ ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ جنرلی آپ نے تو بھی نہیں پڑھی، لیکن ہم کو یاد رکھنا ہے اس پر. فی سب نے صحیح بتایا کہ یہ حرف جر ہے، اور الدنیا الف لام شروع میں ہے، تو یہ خاص اس میں 115 بار یہ لفظ قرآن پاک میں آیا ہے دنیا میں. اسی طرح سے حسن مذکر ہے تو حسنہ تن جو ہے وہ مؤنث ہے، 31 بار یہ لفظ آیا. ہم نے سیکھا تھا کہ مذکر کے آگے جب ہم گول تا کا اضافہ کر دیتے ہیں تو اس سے جو ہے کیا بن جاتا ہے، مؤنث بن جاتی ہے. مؤنث بنانے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے. پھر ہم نے کہا تھا گول تا ہٹا کے ہم الف تا لگا دیتے ہیں تو اس کی جمع سالم بن جاتی ہے. ہم نے دوسرے تیسرے لیسن میں پڑھا تھا نا، مسلم سے مسلمتن اور مسلماتن، ہے نا، جی جی یہ ہمیں جی یاد ہے. یہ دیکھیں نا، اسی طرح سے حسنہ سے حسنات، جب الف تا کا اضافہ ہوا تو یہ جمع سالم بن گئی اس کی، حسنہ بن کی. ٹھیک ہے، پچھلی چیزیں وہی آگے ہمیں ساتھ ساتھ لے کر چلنی ہے، کسی چیز کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تو اپنی زندگی میں لانے کے لیے ہم اس کی کچھ اسباق، اس کی ڈیٹیلز دیکھ لیتے ہیں. اکثر دعائیں جو ہیں وہ ربنا سے شروع ہوتی ہیں، یعنی اے ہمارے رب. اب رب ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، دوبارہ سے ہم اس کی تشریح کر لیتے ہیں. رب ہر ضرورت کو پوری کرنے والا ہے، ابتدا سے انتہا. اور حسنہ، دنیا کی حسنات کیا کیا ہیں؟ ضروریات زندگی، خاندان کی فلاح، مال دولت، نوکری، تجارت. اسی طرح سے صحت، عزت، وقار، خاندان، بچے، دوست وغیرہ، یہ سب کیا ہے کہ دنیا کی حسنات ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتے ہیں. اب دنیا کی حسنات میں کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو آخرت کے لیے بھی فائدہ مند ہے. سود مند کا مطلب فائدہ مند ہونا. ٹھیک ہے، جیسے فائدہ مند علم، الحمدللہ جیسے آپ سیکھ رہے ہیں، اچھے اخلاق، تربیت وغیرہ، صحیح عقیدہ. یہ بڑی ہی ضروری چیز ہے کہ ہمارا عقیدہ بالکل صحیح ہونا چاہیے، کسی کو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کرتے. اچھے اعمال، اخلاص. اخلاص کا مطلب ہے جیسے اب ہم یہ کر رہے ہیں، ہم کس کے لیے کریں؟ اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں. اگر ہم دکھاوے کے لیے کریں گے تو ثواب کیا، اس کے بجائے سزا بھی مل سکتی. تو ہمیشہ اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تم ہمارا اخلاص برقرار رکھنا. پھر اچھے اخلاق، تربیت کرنا، امن و سکون. اور یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایسی کوئی چیز جو ہماری آخرت کو برباد کر دے وہ چیز حسنہ نہیں، وہ پھر بھلائی نہیں. یعنی آپ کوئی نیکی کر رہے ہیں لیکن وہ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں
تو وہ تو پھر آخرت کو برباد کرے گی. تو یہ ہم نے ضرور ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ سب دنیا کے حسنات ہیں، ان میں سے کچھ ایسی ہیں جو آخرت کے لیے بھی سود مند ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ ضرور یاد رکھیں ایسی کوئی چیز جو آخرت کو ہماری خراب کر دے، آخرت کو برباد کر دے، تو ظاہر ہے پھر وہ حسنہ بظاہر ہمیں لگے. اب جب جی بڑا مال پیسہ اور رشوت سے کمایا جا رہا ہے، حرام ذرائع سے کمایا ہے، تو پھر وہ تو آخرت برباد کرے گا نا، وہ پھر حسنہ تو نہیں رہی. ہاں، حلال کا رزق اگر کمایا، حلال کمائی دولت، بلکہ اس کا وہ حسنہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے اپنے بچوں کے لیے کمانے سارا دن کام کیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے کہ ہاں یہ سارا دن عبادت ہی تھی، اس لیے کہ اس نیت یہ تھی کہ میں نے حلال رزق کمانا ہے اپنی فیملی کے لیے. اللہ تعالیٰ تو ہماری نیتوں کو جانتے ہیں نا. تو ہم اگر ہماری نیت ٹھیک ہوتی ہے تو ہماری جو روزمرہ کی سب چیزیں بھی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس کو بھی عبادت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اگر نیت ہماری اس طرح سے صحیح. پھر احتساب ہم کرتے ہیں، ہم اپنی ایویلیویشن، سیلف ایویلیویشن کرتے ہیں کہ دنیا میں میری دوڑ کدھر ہے. ہم کن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی کارکردگی سے، اپنے کاموں سے مطمئن ہیں؟ پھر ہم جب سمجھتے ہیں کہ نہیں کچھ جگہوں پہ ہمارے کمیاں ہیں یا کوئی غلطی ہے، پھر ہم پلان بناتے ہیں. روزانہ کا بنا سکتے ہیں، ہفتے کا بنا سکتے ہیں، اور جو ہر کام ہے دنیا اور آخرت کی مناسبت سے. ہم نے سورۃ فاتحہ میں جب عادتیں سیکھی تھی تو اس میں بھی ہم نے کہا تھا کہ ہر کام کرتے وقت آخرت کو مد نظر رکھیں، کیونکہ اس دن ہمیں اچھے کام کا اچھا اور برے کام کا برا بدلہ ملنے والا ہے. ابھی بھی جیسے ہم نے پیچھے دیکھا کہ ایسی چیز ہے، اب جیسے حلال رزق کمانا تو وہ عبادت ہے، حرام کمائیں گے تو وہ تو آخرت بھی برباد. یہ ہمیں ساری چیزیں دیکھنے میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لگتی ہیں، لیکن ان کا امپیکٹ جو ہے، ایفیکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو یہ ہمیں ہمیشہ بار بار ان چیزوں کو کیوں دہراتی ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ یہ ہمیں بڑی کلیئر یہ چیزیں ہو جائیں کہ یہ ہمیں کس طرح سے اپنی روزمرہ زندگی جب گزارنی ہے تو ہمیں ان سب چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے. علم، اب آپ کی باری، ہاتھ کھڑا کیجئے، ہمیں کون ریوائز کرائے گا؟ جی سسٹر نیلم کروائیں گی. ترجمے کے ساتھ بیٹا بسم دہرا دیں. اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ. ربنا اے ہمارے رب، آتنا دے ہمیں، فی الدنیا دنیا میں، حسنہ بلائی. جزاک اللہ سسٹر. وفی الآخرت حسن، اور آخرت میں بھلائی. وہ حرف ہے، ہم سب کو پتہ فی بھی ہے، اور لیکن یہ ایک خاص کیٹیگری حرف کی جس کو ہم کہتے ہیں حروف جر. اور کتنے حروف جر ہم نے سیکھے تھے؟ 7 حروف جر سیکھے. ٹھیک ہے، ٹوٹل ہم نے 9 حروف پڑھے تھے، لیکن اس میں 2 حروف جو ہیں اندار ما وہ اسم ظرف ہیں، لیکن ان کا استعمال چونکہ حروف جر کی طرح ہوتا ہے اسی طرح سے ہم ان کی ٹیبل بناتے ہیں، اس لیے ہم انہیں ساتھ میں پڑھا. لیکن یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اس میں آپ کو سوال میں یہ ڈال دیتی ہیں. تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ہم سب کو پتہ ہے. حسنا بھی ہم نے کر لیا. آخر کا مطلب ہے آخری، اور اس کا پھر اسی طرح سے مونس بولتا ایڈ کریں گے تو آخرت اس میں بن گیا. 115 بار آیا، اور صحیح آپ نے بتایا کہ خاص اسم ہے اور یہ مؤنث ہے. تو حسنتن کیسے بنا؟ حسنا کے آگے ہم نے گولتا لگا دی تو یہ مؤنث بن گیا. اشارہ اگر ہے تو پھر ہم اس ہاتھ سے کریں گے. حسن کا اشارہ ہم اس سے کریں گے تو مؤنث کا ہم کے لیے کون سا ہاتھ استعمال کرتے ہیں؟ بایاں ہاتھ استعمال کرتے. ہم نے سیکھا تھا کہ عربی میں جس میں کہتے ہیں، اردو میں ہم کہتے ہیں نا کسی شخص، کسی چیز یا کسی جگہ کا نام اسم کہلاتا ہے. تو عربی میں ہم کہتے ہیں کسی شخص، کسی جگہ، کسی چیز کا نام یا اس کی صفت، وہ اسم کہلاتی ہے. تو یہ صفت بھی اسم ہے، اسی وجہ سے اس کے اوپر بھی ہم نے دیکھا کہ تنوین آئی ہے. ٹھیک ہے، یاد ہے نا ساری باتیں ہم نے پچھلی چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنے لگا. اب ہم
چونکہ اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں تو پھر ہم اس کی تھوڑی سی ڈیٹیلز یا اس کے اسباق دیکھ لیتے ہیں۔ اب آخرت کی حسنات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی خوشی، جنت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت، سارے گھر والوں کا ہمیشہ کا ساتھ وغیرہ، اور سب سے بڑھ کر کیا، اللہ تعالیٰ کے دیدار کا موقع اور اس کی رضا۔ یہ ساری باتیں ہمیں یاد رکھنی ہے، یہ آخرت کی حسنات۔ جی علیم آپ کی باری، نیکسٹ ہاتھ کس کا تھا؟ جی سسٹر زوبیہ طاہر، آپ ہمیں ریوائز کرا دیجیے، تھینک یو۔ وفی اور میں، الآخرتی آخرت، حسنہ بھلائی، اور آخرت میں، اس کا پوری ٹرانسلیشن کرے گی، اور آخرت میں، بھائی میں اور نہیں کہنا، آخرت میں بھلائی، ہم میں، آخرت میں، اور آخرت میں بھلائی۔ شاباش۔ اب آپ لوگ ہاتھ کھڑے کیے رکھیں، نیکسٹ آپ سے باری باری کرواتی چلوں، اور امید ہے کہ باقی لوگ میوٹ کیے ضرور، اگر کوئی پاس بیٹھا ہے تو اس کو بتائیں، نہیں تو خود اتنی اونچی آواز میں بولیں کہ آپ کے کان میں آپ کی آواز آئے، ٹھیک ہے؟ ظاہر ہے ہم یہاں ایک کسی سے دہروا لیتے ہیں، باقی ہم خود سے ساتھ ساتھ دہراتے ہیں، میں بھی دہراتا۔ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور بچا ہمیں عذاب سے آگ۔ اب وہ ہمیں پتہ ہے حرف ہے، یہ تو علیحدہ ہو گیا، نہ ہمیں پتہ ضمیر ہے کی، یہ بھی فعل امر ہے۔ دیکھیں عربی بڑی جامع زبان ہے، ایک حرف ہے حرف تہجی، اور وہ فعل امر بن رہا ہے بچا، تو تین اس کے ٹکڑے کریں گے، وا، کی اور نہ، حرف، فعل امر اور ضمیر، اور ساری ضمائر بھی یاد رکھیں کہ اس ہی کی کیٹیگری میں آتے ہیں، اور یہ لفظ قرآن پاک میں 5 بار آیا ہے، اور یہ دعا تو ہم سبھی کو آتی ہے اور ہم روزانہ مانگتے ہیں۔ اب ہمیں اس کی تفسیر میں اس کے معنی پتہ چلے تو ہمیں اب انشاءاللہ ہماری دعا اور افیکٹو ہوگی۔ واو اور کی، بچا نہ ہمیں، اور بچا ہمیں اس سے، عذاب النار، عذاب سے آگ۔ عذاب کا لفظ 322 بار آیا ہے، نار کا مطلب ہے آگ یعنی دوزخ، 145 بار گیا ہے۔ یہ اسم تو ہے لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ مؤنث ہے، جہنم کے جتنے بھی نام ہیں وہ سب مؤنث ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ہم نے یاد رکھنا۔ ابھی چیز اسباق دیکھ لیتے ہیں۔ انتباہ ہے، وارننگ ہے، ابھی اس کو پڑھیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں اگر کوئی گناہ گار مسلمان ہے وہ صفائی کے بعد ہی جنت میں داخل ہوگا۔ تو گناہوں سے صفائی کیسے ہوتی ہے؟ استغفار سے۔ استغفار ہم پڑھتے تھے لیکن نہیں، استغفار کے زیر کے ساتھ، استغفار، دنیا کی مشکلات، موت کی مشقت، قبر و حشر، یہ ان سب چیزوں سے ہمارے گناہوں کی صفائی ہوتی ہے۔ تو سب سے آسان طریقہ پھر کون سا ہوا اپنے گناہوں کی صفائی کرنے کا؟ بولیں ان سب میں استغفار۔ استغفار۔ تو عادت ڈال لیں، استغفار روزانہ ایک تسبیح تو لازمی پڑھیں، صبح شام پڑھ سکے تو بہت اچھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 100 سے زیادہ بار استغفار کرتے تھے، ان کو تو ضرورت نہیں تھی، وہ تو امت کے لیے ہی کرتے ہوں گے یقیناً۔ تو پھر دنیا کی مشکلات کبھی آزمائش آتی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ بخشتے ہیں۔ موت کی سختی جو ہوتی ہے اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، کہنا کہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی آپ کا کوئی چھوٹا گناہ جھڑ جاتا ہے۔ پھر قبر اور حشر جو سختیاں ہیں اس سے بھی ہوتی ہیں۔ تو ہم کوشش یہ کریں کہ جانے انجانے میں ہم سے کئی گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، تو ہم ہمیشہ دعا میں بھی کہتے ہیں کہ جو مجھے پتا ہے، جو مجھے نہیں، جس کو ہم جانتے ہیں، یا اللہ ان کو بھی ہمیں بخش دے اللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ اب مجھے آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے۔ اپنے اینڈ پہ چیک کریں کیونکہ باقیوں کو آواز سے ہی آ رہی ہے۔
نہیں، جب باقی سسٹر جب پڑھ رہی تھی ان کی آواز مجھے ٹھیک آ رہی ہے، لیکن آپ کی آواز بہت سلو آ رہی چلے میں نے تھوڑی سی سسٹر اونچا کر دیا، لیکن شاید بہتر ہو. ہے. تھینک یو. تھینک یو. کوئی بات، میں نے تھوڑی اونچی کر دیا یہاں سے والیوم. تو یہ سب سے، اگر تو ان سب سے صفائی ہو گئی گناہوں کی تو پھر تو جنت میں چلے جائیں گے، اور اگر نہیں ہوئی تو مزید گناہوں پر آگ میں ڈالا جائے. گناہ گار جو ہے وہ صفائی کے بعد ہی جنت میں داخل ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور ان میں سب سے آسان چیز استغفار ہے. استغفار صفائی کا آسان ترین طریقہ ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کیا کرتے. ویسے دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ تو بہت رحیم و کریم ہے. ہم نے اپنے اعمال سے تو کیا جنت میں جانا ہے، ہم تو اللہ تعالیٰ اس کے رحم و کرم سے ہی جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کرتا ہے اپنی رحمت کے سبب، لیکن ہمیں عادت یہ بنا دینی کہ ہم روز جو ہے، اللہ تعالیٰ تواب الرحیم ہے، لیکن ہمیں روزانہ ہی جو ہے وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے، تاکہ ہمارے جو گناہ ہیں ساتھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاف کر دے. دیکھیں دنیا میں ہم سے کرے ایک دفعہ غلطی ہو جائے، کسی سے معافی مانگے تو دوبارہ کوئی ہو تو پھر تو روز ہی آ جاتے ہو ہر وقت معافی مانگنے. لیکن اللہ تعالیٰ اتنے رحیم و کریم ہے، تواب و رحیم ہے، کہ وہ ہم جتنی بار بھی ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اتنی باری بندے کو معاف کر دے. لیکن ہمیں اس لیے یہ بھی کرنی چاہیے. تو دعا ہمیں کیا کرنی چاہیے کہ اے اللہ میرے گناہ معاف فرما، مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مجھے آگ کے عذاب سے بچا، اور مجھے جنت میں داخل فرما. مجھے اب ہمیں روٹین میں یہ جو ہے دعا بھی مانگنی چاہیے، اور ہمیں استغفار بھی کرنا چاہیے. علیم اب آپ کی باری. اب نیکسٹ جس کا ہاتھ کھڑا ہے ان سے پوچھیں. جی سسٹر سمائرہ عمران، آپ ہمیں ترجمے کے ساتھ ریوائز کروا دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقعنا، اور ہمیں بچا، عذاب سے، نار آگ کے، اور ہمیں بچا آگ کے عذاب سے. جزاک اللہ سسٹر. امید ہے کہ آپ پاکٹ بک اور شیٹ سے ضرور پڑھتے ہوں گے. نہ صرف کہ اس سے آپ کو الفاظ معنی آئیں گے، اگر آپ ریگولرلی روزانہ پڑھیں گے تو آپ کی سیکھنے کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے. اگر پہلے یہ جو حصہ کو ایک آپ پڑھتے ہیں، اب ٹائم اگر دیکھیں تو کچھ چند دنوں بعد دیکھیں کہ وہ تو بہت کم ٹائم میں اب آپ پڑھ لیتے ہیں، تو آپ کی سیکھنے کی سپیڈ کو بڑھاتا ہے. اب نماز کے بعد پڑھنے کی ایک اہم دعا، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اس دعا کی بہت اہمیت ہے. وہ کس سے ثابت ہوتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑا اور قسم کھاتے ہوئے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. پھر کہا کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں اس دعا کو کبھی نہ چھوڑوں. تو یہ دعا بڑی ہی پیاری دعا ہے. امید ہے آپ ان کو یاد ہوگی، نہیں ہے تو اس کو یاد کریں اور عادت ڈالیں، اس کو نماز کے بعد ضرور پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم، اے اللہ، انی مدد فرما میری، علی ذکری کا تیری یاد کرنے پر، و شکری کا اور تیرا شکر کرنے پر، و حسن عبادت اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. اللہم کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ انمیوٹ کر کے بتائیے. کوئی ٹکڑا نہیں ہوتا. شاباش، کوئی ٹکڑا نہیں ہوتا. ویری گڈ. اور اے اللہ اس کا مطلب ہوتا ہے آئینی کے 2 ٹکڑے کریں گے. آئین فعل ہے، وہی فعل امر ہے، مدد کر. نی دو یا ٹکڑیوں. 2 ٹکڑے، نی یا یہ 2 ٹکڑا. ایک انگلی سے اپنی طرف اشارہ، میری. ٹھیک ہے، آئین جی. اور نی تشدید ہے، 2 دفعہ نون آیا. آئین مدد کر، نی میری، یا مدد فرما میری. علا حرف جر ہے، پر، ذکری یاد کا تیری، یہ ضمیر ہے.
ٹھیک ہے، یہ بھی ہم ذکر بھی سیکھیں گے کہ کیسے بنتا ہے. ہاں جی یہ شروع تو کر لیں گے، پھر آہستہ آہستہ پورا سیکھتے جائیں گے. ٹھیک ہے، اللہ آپ کو پتہ ہے حرف جا رہے ہیں. تو یہ اس میں جو سب یہ کہا ہے نا، سب ضمائر ہیں، یہ علیحدہ ہوں گے. ٹھیک ہے، بس شکری کا اور شکر کا تیری یاد کرنے پر اور تیرا شکر کرنے. حسن اچھی. اب عبادت اور کا دو ٹکڑے اس کے بھی ہوں. تیری عبادت اچھی، تیری اچھی عبادت کرنی. 13 بار یہ لفظ آیا قرآن پاک میں. اب ہم اس کے اسباق دیکھ لیتے ہیں. اب کن احساسات کے ساتھ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میری اگلی نماز اس نماز سے بہتر ہو. میں نے آج پڑھی ہے، میں نے بہت اچھی پڑھی ہے کہ نہیں، اور اے اللہ نماز کے بعد میں تجھے بھول نہ جاؤں. تو ذکر، شکر اور عبادت، اس کے لیے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ، ہر چیز کے لیے ہمیں اللہ کی مدد چاہیے ہوتی ہے. تو اللہ کا اچھا ذکر کرنے پر، اس کا شکر کرنے پر، اس کی اچھی عبادت کرنے کے لیے بھی کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں تیری مدد چاہیے تو ہماری مدد کر. تو دعا کیا مانگیں گے کہ اے اللہ میں ساری زندگی تجھے یاد کرتے ہوئے شکر گزاری کے ساتھ تیری بہترین عبادت کرتی رہوں. ساری زندگی تجھے یاد کرتے ہوئے شکر گزاری کے ساتھ تیری بہترین عبادت کرتی رہوں. تو کتنی پیاری دعا. آپ کی باری، دیکھ لیتے ہیں کس کا ہاتھ کھڑا ہے. میں دہراؤں. چلیے کرا دیجیے، آپ کرا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم آئینی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عباداتی کا. اللہم اے اللہ، آئینی مدد فرما میری، علی ذکری کا تیری یاد کرنے پر، جیسے آپ نے میوٹ کر لیا، مائک کھولیے اپنا. و شکری کا اور تیرا شکر کرنے پر، و حسن عبادت اور تیری اچھی عبادت کرنے. جزاک اللہ. کے بعد ہم جب نماز شروع کرتے ہیں تو ہم ثنا پڑھتے ہیں سب سے پہلے. لیکن ہم نے